बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई दुख कोई गम ना दिखाए। और मतलब फारूक सत्तार और जो दीगर हैं इनके खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनको तो अक्सर कीड़ा काटता रहता है, लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल को एक बड़े कीड़े ने काटा है। और ऐसा कीड़े ने काटा है कि आज उनके मुंह से जो भी लफ्ज निकले जहर ही निकले। सबसे पहले हम जिस मौजू पर जाना चाहेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात का शुरू में कहा था कि दूसरा जो मेरा टॉपिक होगा वो थोड़ा सा तुर्श होगा, तल्ख होगा। और इसलिए कि जो MQM के जो हैं अपना क्या नाम है इसका, जो पहले PSP में थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको एक बहुत बड़े कीड़े ने काटा है। ये कीड़ा पहले फारूक सत्तार को काटा करता था, खालिद मकबूल सिद्दीकी को काटा करता था। आज उसने बाकायदा काटा है किसको? इसको जो PSP के जो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको काटा है। तो जरा मैं इनकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब MQM बन रही थी तो उस वक्त रईस अमरोहवी की जो है वो सालसी में इंडियन जो कराची में जो इंडियन कॉन्सुलेट्स थे, SK भाटिया, वो क्यों और किससे मिलते थे? इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि कराची यूनिवर्सिटी में APMSO की तरफ से जो पहला कत्ल हुआ था वो किसका हुआ था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि MQM के वजूद में आने के बाद पहला जो भत्ता लिया गया था वो कहां से लिया गया था? और फिर अब जिस तरह पठानों के साथ और फिर पंजाबियों के साथ और फिर जो सिंधियों के साथ, मतलब इसी सरजमीन पर जो मजालिम ढाए गए, क्या वो उनको फरामोश किया जा सकता है? अगर हम उन पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम आपके किरदार को भूल चुके हैं? नाज़रीन, सिंध में पनाह लेने वाले मुहाजिरीन या ये तारकीन वतन जो अपनी धरती, अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी सकाफत, अपनी जबान, अपनी जमीन सब कुछ छोड़ के भागे थे वहां से, इंडिया से, आज भी वो मुहाजिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में जाकर देखें तो मुहाजिर बेसिकली कहते किसको हैं, लेकिन इनको शर्म तक नहीं आती। ये मुहाजिर हैं। सिंध के दारुल हुकूमत कराची को ये अपने बाप की मीरास समझते हैं। ये समझते हैं कि कराची बस हमारा है, हैदराबाद हमारा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनको इस बात पर एतराज नहीं है कि कराची में अफगानी क्यों इतनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों उन्होंने जराइम के अड्डे खोल रखे हैं, क्यों यहाँ से असलहा किराए पर मिलता है, क्यों अफगानी जो है वो निकलते हैं और मोटरसाइकिलों पर और जदीद असलहे के साथ लूटमार करते हैं। इस पर एतराज नहीं है। बंगालियों पर एतराज नहीं है, बर्मियों पर एतराज नहीं है। इनको किस पर एतराज है? इनको एतराज है, बिल्कुल एतराज है। इनको किस पर एतराज है, जरा ये भी तो सुने आप। इनको एतराज है उन सिंधियों पर जो अपने सूबे के दारुल हुकूमत कराची में रोजी के लिए आते हैं। इनको एतराज है अपनी धरती के मालिकों के उन अफराद पर जो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में, ट्रैफिक पुलिस में या मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। इनको एतराज है कि जो सिंध सेक्रेटेरिएट है वहां पर सिंधी क्यों है। नाज़रीन, बखुदा मैं हल्फन आपसे कह रहा हूं कि NICVD में मेरी जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, ये मैंने बहुत सोचा कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बोल देता हूं कि वहां पर मेरे बेड के साथ मतलब वो समझ रहे थे कि मैं बेहोश हूं, लेकिन मैं होश में था और मैं सुन रहा था। और वो जो सिंधी जो स्टाफ था वो पूछ रहे थे कि फलां कौन कहां पर है,
تو انہوں نے کہا کہ وہ مطلب میں وہ گالی نہیں دینا چاہتا. انہوں نے کہا وہ سالہ مطلب اس طرح کر کے اور گندی گالی دے کر کہا سندھی وہ گالی میں نہیں دینا چاہتا جو اس نے دی تھی. گالی اس وقت بھی میں دے سکتا تھا اس کو, لیکن اس کو میں نے بلا کے کہا کہ تم سندھ میں ہو, میں انڈیا میں نہیں ہوں. تو اس لیے جس دھرتی پر ہو اس دھرتی کے وارثوں کا, مالکوں کا, اس دھرتی کے حقیقی وارثوں کی عزت کرنا سیکھو. ہلکے سے پیار سے سمجھایا. ان کو تکلیف ہے کہ سب کچھ ہمیں اپنا چاہیے. واٹر بورڈ کا ڈی جی ہمارا ہو, کے ڈی اے کا ڈی جی ہمارا ہو, لہری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, ان کے ڈی جیز ہمارے ہوں, اور جتنے بھی مطلب جہاں پر اتھارٹیز کراچی میں سب کے ڈی جیز ہمارے ہوں, چیف سیکریٹری ہمارا ہو, مہاجر ہو, آئی جی مہاجر ہو, گورنر مہاجر ہو, وزیر اعلیٰ مہاجر ہو. یعنی ان کو انتظامی طور پر الگ سندھ چاہیے, الگ مہاجر صوبہ چاہیے. ان سے پوچھو کہ کوئی مہاجروں کا بھی کوئی صوبہ ہوتا ہے کیا؟ ناظرین میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب کراچی میں جب یہ ان کی دہشت گردی عروج پر تھی اور کراچی میں جگہ جگہ ان کے خفیہ ٹارچر سیل تھے جہاں لوگوں کو اٹھا کے بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا تھا, جب ان کو ڈرل مشینوں سے ان کے جسموں میں سوراخ کیے جاتے تھے, جس طرح ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا تھا, یومیہ کی بنیاد پر 25, 50, 100 تک بھی لوگ یہاں پر مرتے رہے اور مجبوراً کرفیو لگتے رہے. تو اس کے بعد کراچی میں آپریشن جاری تھا. یہ پہلے نہیں دوسرے آپریشن کی بات کر رہا ہوں. یہ جو فرحت اللہ بابر نے میرے خیال میں کیا نام تھا اس کا, جو پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ تھا جس نے مرزا بھٹو کو مروایا تھا. تو بہرحال جو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو اس نے جو آپریشن شروع کروایا تھا تو اس دوران ظاہر ہے یہاں کا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ عبداللہ شاہ تھا. تو اس دوران ایم کیو ایم نے ایک سلوگن دیا, کمال کا سلوگن تھا. سلوگن یہ تھا کہ جی ہوتا نہیں اب اپنا گزارا, آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یعنی سندھ کو بانٹو, آدھا تم لو آدھا ہمیں دو. اور مجھے یاد ہے کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے والد صاحب عبداللہ شاہ, حتیٰ کہ ذاتی طور پر وہ مرزا بھٹو قتل کیس کے حوالے سے مجھے اچھے نہیں لگتے, لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہیں مجھے وہ اچھی لگتی ہیں. تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آدھے کی بات نہ کرو, سارا تمہارا سارا ہمارا. اور اس کے بعد پھر دمبا کوٹ میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا اور وہاں پر جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی. اپنا عبداللہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تشویش ہے کہ آپ لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کر لیں گے. تو کیا ان کی جو خواتین ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہیں کہ ہماری خواتین بچے پیدا نہیں کر رہی؟ ہاں تھوڑا سا کمی بیشی ہو سکتی ہے تو پھر ہم ڈبل محنت کریں گے. تو جس پر پورے ایوان میں کہے گونجنے لگے, اور پھر اس کے بعد عبداللہ شاہ صاحب کے بھائی کو اغوا کر کے اور پھر مار کے شہید کر کے ان کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا, جہاں سے عبداللہ شاہ صاحب ٹوٹ گئے, بکھر گئے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے جواب میں عبداللہ اپنا الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے کو قتل کیا گیا تھا, لیکن میں اس چیز کا میں نہیں کہنا چاہتا. لیکن ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ الطاف حسین کا بھائی اور بھتیجا بھی مارے گئے تھے. تو آج جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور مودی کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جتنے اقدامات کر رہے ہیں اتنے ہی اقدامات جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں جو ہے وہ لوگوں کو لا کر آباد کر کے مقامی آبادی کے ساتھ کر رہے ہیں. او مصطفیٰ کمال, یہ سندھ تیرے باپ کا نہیں ہے, یہاں رہنا ہے تو یہاں کے ہو کر رہنا پڑے گا. آپ خود کو مسلمان کہتے ہو,
جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی سے مدنی بن سکتے ہیں، وہ مہاجر نہیں کہلواتے، تو آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ آپ کیوں مہاجر میں گھسے ہوئے ہیں؟ جبکہ یہ دھرتی آپ کو اون کر رہی ہے، ہم آپ کو اون کر رہے ہیں۔ ہم بھول رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے سندھی خواتین کی چھاتیاں کاٹیں، ہم بھول رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے سندھی خواتین کے سینوں اور ان کی رانوں پر، ٹانگوں پر کس طرح آپ نے تپتے ہوئے لوہے سے MKM کی مہریں لگائیں، اور کس طرح ان کے والدین کے سامنے آپ نے انہیں بے آبرو کیا، اور ہم بھول جائیں گے کہ وہ خواتین کس طرح مخدوم طالب المولا صاحب کے پاس پہنچی تھی۔ ہم سب بھول رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے من میں یہی شیطان بیٹھا ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنا ہے، تو یہ بہت ناممکن ہے۔ ذرا انہوں نے کیا کہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے تو صحیح، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے ذرا وہ بھی ان کو سنائیں، پھر اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ صاحب آپ جو یہ نریندر مودی کے خلاف کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں انڈیا کے خلاف، تو نریندر مودی نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا، روزہ رکھنے سے تو منع نہیں کیا، حج پر جانے سے تو منع نہیں کیا۔ مودی کی مدد کر رہے ہیں ابھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مودی سے بھی یہ کہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ وہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان کو جاب نہیں دیتا، وہ وہاں کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو کسی بھی اچھی جگہ، اچھی پوسٹ پر نہیں لگاتا، وہ ان کا اکانومک استحصال کر رہا ہے، وہ پورے انڈیا سے لوگوں کو لا کر وہاں کشمیر میں بسا رہے ہیں، اور کشمیریوں کو جو ان کی اکثریت ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ وہاں پر حلقہ بندیاں جیرمنڈرنگ کر کے کر رہا ہے۔ تو میں یہ سب کچھ جو آج اگر اس کا نقشہ اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں، تو یہ سب کچھ سندھ میں نہیں ہو رہا کیا؟ اب مجھے اپنے مرحوم والد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس زمانے میں یہی بات ہوئی تھی کہ جی کشمیر سے زیادہ کراچی میں بات ہو رہی ہے۔ میرے مرحوم والد نے بتایا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس گئے، کسی نے یہ پورا چلایا تھا، اور پھر اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے تھے۔ یہ سارا معاملہ جو نریندر مودی کشمیر میں کر رہا ہے، یہ کیا سندھ میں نہیں ہو رہا؟ ہم کس چیز کی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ہمیں یہ فیل ہو کہ ہم بھی ایک آزاد ملک میں سانس لینے والے ایک کنٹریبیوٹ کرنے والے شہری ہیں۔ یہ تو پاکستان دشمنی کے برابر ہے یہ کہنا۔ آپ گجرات کے کیا کہتے ہیں کسائی کی تعریف کر رہے ہیں، مطلب کسی کو ہم سے بہتر کہنا اس کی تعریف ہے نا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس ملک کو، اور میرا خیال ہے ہمیں پورے ملک کو اس بات پہ اگر یہ بات کہی ہے تو دیکھنا چاہیے۔ گجرات کے کسائی کو سندھ کے لوگوں کے ووٹوں سے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ سے بہتر کہنا اس ملک کے ساتھ غداری سے کم نہیں ہے۔ سارا روزگار زبان کی بنیاد پر، اور اس زبان کی بنیاد پر بھی پیسے لے کر بانٹے گئے۔ رشوت لینے والے پہ نوکری پہ اللہ کی لعنت۔ جی ناظرین، اب آپ بتائیں کیا یہ کسی ایسے شخص کی زبان ہے جو اس صوبے، اس دھرتی، جو یہاں پیدا ہوا ہو، جس کا ڈومیسائل یہاں کا ہو، جس کا برتھ سرٹیفکیٹ یہاں کا ہو، جس کا PRC یہاں کا ہو، جس کی نسوں میں دریائے سندھ کے پانی سے لہلہاتی فصلوں کا خون ہو، پھر بھی اس کے خون میں اگر کچھ ملاوٹ ہے تو پھر صاحب یہ DNA کا فرق ہے، پھر یہ فرق DNA کا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار شہید میر مرزا بھٹو صاحب ٹرین مارچ کر رہے تھے، ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹرین میں ایسے ہی میں کبھی کبھی شیطانی کیا کرتا تھا، تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہی میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا سر وہ ایک بار پھر MKM والے، یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں جب ان کے خلاف آپریشن بھرپور چل رہا تھا، تو میں نے کہا وہ مہاجر صوبے کی اور آدھا تمہارے آدھے ہمارے کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے تو کرنے دینا کیا ہے، کیا کریں گے؟ کیا پانی پینے کے لیے دبئی سے منگوائیں گے، ایران سے منگوائیں گے؟ کیا پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، گندم، چاول،
کھانا سب کچھ کیا وہاں سے منگوائیں گے؟ جب کوٹری سے ہم پانی ہی بند کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کراچی کی سڑکوں پر چاول کی کاشت ہوگی، گندم اگے گی، کپاس اگائیں گے، سبزیاں اگیں گی؟ ملیر اور ہب کب تک جو ہے وہ کراچی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ تو بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب، میرے خیال میں آپ کے لیے بہت ہے کہ جب آپ نے پی ایس پی بنائی تھی تو کس کے کاندھوں پر بیٹھ کر آپ آئے تھے، اور آپ جس کرمنل، جس گینگسٹر، جس ڈان کے کاندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے وہ ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں سب یاد ہے، سن رہے ہیں مبینہ طور پر، میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اس دھرتی کو اپنا لیں۔ یہ دھرتی آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہاں جو بھی آئے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، اور یہیں وہ آج تک خود کو سندھی کہلواتے ہیں۔ تو آپ بھی یہیں کے ہیں، تو چھوڑیں یہ ڈرامے بازی، یہ مہاجر، یہ فتنہ، یہ فساد، کیونکہ آپ کے ڈی این اے کا ایشو ہے۔ دکھ رہا ہے نا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب واقعی میں، مجھے یاد ہے میرے خیال میں گاندھی کے الفاظ تھے کہ جب مائگریشن ہو رہی تھی اور یہاں سے ہندو مائگریٹ کر کے جا رہے تھے اور وہاں سے آپ لوگ تشریف فرما رہے تھے، تو گاندھی نے کہا تھا کہ دکھی تھے، تو کسی نے کہا کہ دکھی کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں دکھی نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، پر دکھی بھی ہوں۔ دکھی اس لیے ہوں کہ زمین کی مطلب ایک تقسیم ہو گئی، بٹوارا ہو گیا، اور خوش میں اس لیے ہوں کہ انڈیا سے فتنہ جا رہا ہے اور سندھ سے انڈیا کی ترقی آ رہی ہے۔ انڈیا نے کیسے ترقی کی، فلم انڈسٹری ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو، کس طرح ترقی کی، کتنی ترقی کی، دبئی سے لے کر، امریکہ سے لے کر، کینیڈا سے لے کر، برطانیہ سے لے کر، آپ ذرا چیک کر لیجئے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور آپ کہاں سے ہمارے گلے پڑ گئے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عباس بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔